बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मारिफुल हदीस की किताबुल जुमा में से एक हदीस का मुताला करेंगे। ये मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 517 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 927 है। इस हदीस में भी ख़ास तौर पर जिस बाब के अंदर ये हदीस आई है उसमें यही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और उसमें अम्मा बादु का लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला सईदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मिंबर व काना आखिर मजलिसन जलसहु मुतअत्तिफन मिलहफ़तन अला मनकिबैहि क़द असब रअसहु बिइसाबति दसिमतिन फ़हमिदल्लाहु व अस्ना अलैहि सुम्मा क़ाल अय्युहन्नासु इलय्या फ़साबू इलैहि सुम्मा क़ाल अम्मा बअदु फ़इन्न हाज़ल हय्य मिनल अंसारि यकिल्लूना व यक्सुरुन्नासु फ़मन वलिया शैअन मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़स्ततअ अन यज़ुर्र फ़ीहि अहदन औ यनफ़अ फ़ीहि अहदन फ़लयक़बिल मिन मुहसनिहिम व यतजावज़ अन मुसीय्यिहिम। रवाहुल बुखारी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नशिस्त थी, यानी बीमारी के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और मिंबर पर बैठे और फरमाया कि जिसमें यानी ये आखिरी आपकी मजलिस थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए और आपने अपने शानों पे बड़ी चादर जो है वो डाली हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चकनी पट्टी से अपने सर पे जो है ना सर को बांधा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हम्द व सना बयान की और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों मेरे करीब हो जाओ और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग करीब हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा बादु और फरमाया कि देखो दीगर लोग बढ़ जाएंगे लेकिन अंसार के कबीले के लोग कम हो जाएंगे, तो लिहाजा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से जो शख्स भी हुक्मरानी करे और वो ये ताकत रखता हो कि लोगों को नफ़ा पहुंचा सकता हो और नुकसान पहुंचा सकता हो, तो उसको चाहिए कि अंसार के जो नेकोकार लोग हैं उनकी नेकी को कबूल करे और अंसार के जो ख़ताकार हैं तो कहा कि उनकी लग़्ज़शों से दरगुज़र फरमाए। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के बारे में इस हदीस के अंदर वसीयत फरमाई और उसकी तफसील यह है, यहाँ पे इस हदीस में जो कुछ अल्फाज हैं जो मुश्किल अल्फाज हैं, मिसाल के तौर पर उनमें एक लफ्ज़ आता है मुतअत्तिफ़न। मुतअत्तिफ़ का माना होता है कि चादर को मोड़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओढ़ा हुआ था और इसी तरह फरमाया कि मिलहफ़तिन जो है ना इसका मतलब यह है कि एक बड़ी चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओढ़ी हुई थी और उसको जो है ना मोड़ के कंधे पे डाला हुआ था। फिर फरमाया कि इस्वाबा जो है ना पट्टी को कहते हैं और साथ बाज़ लोगों ने कहा कि ये अमामा ही था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कि पट्टी की तरह जो है ना एक दूसरे के ऊपर तय उसकी लपेटी हुई होती है, तो कहा कि अमामा पहना हुआ था। और फिर फरमाया दसिमतिन जो है ना इसका मतलब होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पट्टी जो है वो चकनी थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जुल्फ़ों पर जैतून का तेल लगाते थे तो वो अमामा और जो पट्टी थी वो चिकनाहट की वजह से थोड़ी सी स्याह महसूस हो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़साबू इलैहि, कहा कि इलैया मेरी तरफ आ जाओ और फिर हदीस में आता है कि फ़साबू इलैहि तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो गए। तो ये कुछ मुश्किल अल्फाज थे जो इस हदीस के अंदर इस्तेमाल हुए हैं।
اب اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ یہی والی بات آتی ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ حدیث جس باب کے اندر آئی ہے بخاری شریف کے، اس میں کہا کہ جب خطیب خطبے پہ بیٹھے تو وہ خطبہ جس وقت شروع کرے تو حمد و ثنا کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے نا اما بعد کہے اور اس کے بعد اپنی بات کو کہے۔ تو اس میں یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، حمد و ثنا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا اما بعد، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو جو ہے نا کہا کہ قریب ہو جائیں، لوگ قریب ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں نصیحت فرمائی۔ تو یہاں پر جو ہے نا خلفائے راشدین کا بھی یہی مسنون طریقہ تھا، اور امت کے خطباء کو یہ کہا ہے کہ جب تم حمد و ثنا بیان کر لو تو اس کے بعد اما بعد سے جو ہے نا اپنی گفتگو شروع کرو۔ اسی طریقے سے یہ جو اما بعد ہے اس کے بارے میں یہ بات سامنے آتی ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ اما بعد جو ہے یہ عرب کے اندر ایک کلام فصیح کے طور پر یہ لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو جو ہے حکمت عطا فرمائی اور فصل الخطاب کا لقب دیا گیا، یعنی وہ ایک جامع کلمہ ہے۔ تو یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو اما بعد بولا وہ داؤد علیہ السلام نے بولا تھا، اور یہ حمد و ثنا کے بعد جو ہے وہ اپنا کلام جب شروع کرتے تھے تو اما بعد کے بعد جو ہے نا وہ اپنا کلام شروع کرتے تھے۔ تو یہ بھی روایات کے اندر ملتی ہے کہ یہ عرب کا کلام فصیح ہے جو فصل ڈالتا ہے حمد و ثنا کے درمیان اور انسان کی اپنی گفتگو کے درمیان۔ تو داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کلمے کو جو ہے وہ استعمال کیا۔ اس حدیث سے ایک بات ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک پیشن گوئی فرمائی، اور وہ پیشن گوئی یہ تھی کہ لوگ جو ظاہر اسلام کے اندر جوک در جوک داخل ہوں گے، عرب کے لوگ بھی اور عجمی بھی اور مختلف قبائل کے لوگ اس میں شامل ہوں گے، لیکن ان کی تعداد عام لوگوں کی تعداد تو بڑھتی چلی جائے گی، لیکن انصار کی تعداد جو ہے وہ یعنی کم ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ انصار کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر رہ جائے گی، یعنی مدینہ منورہ میں عام لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور قبیلہ انصار کے لوگ جو ہے نا ان کی تعداد میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اس حدیث سے ایک اور بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انصار کے لوگ جو ہیں ظاہر ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی اچھا یعنی ابتدائی لوگوں میں سے تھے جو ایمان لانے والے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا، اور پھر اپنے جان مال سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انہوں نے جنگیں کی، اور انہوں نے ہر مشکل وقت میں جو ہے نا آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور سہارا دیا، اور جب کبھی بھی جو ہے نا جنگوں کے حوالے سے مشورہ ہوا تو انہوں نے انصار نے یعنی مہاجرین کے مقابلے میں بھی آگے بڑھ کر یعنی اپنی قربانی کو پیش کیا۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ یہ امت کے محسن لوگ ہیں، اور ان کے احسان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے محسنین کی جو نیکیاں ہیں ان کو قبول کریں اور ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھیں، اور اسی طریقے سے اگر ان میں سے کچھ خطا کار لوگ ہوں، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو کہا کہ ان سے عفو درگزر سے کام لیں، یعنی بحیثیت مجموعی جو ہے نا انصار کے قبیلے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کا جو ہے نا حکم دیا۔ اس حدیث سے جو یعنی ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ دنیا میں جو لوگ اللہ کے دین کے لیے یا انسانیت کے لیے یا امت کے لیے یا اپنے ملک اور قوم کے لیے کوئی بڑی قربانیاں دینے والے ہوں، تو پھر بعد میں آنے والے جو حکمران ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کی اولادوں کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے جو ہے نا معاملات زندگی کے اندر ان سے اگر کوئی یعنی محسنین ان میں سے ہوں تو ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھا جائے، اور اگر انہی کے قبائل انہی کے خاندان میں سے کسی سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو اس سے عفو درگزر کیا جائے۔ یہ یعنی عام لوگوں کے لیے بھی معاشرے کے اندر مثال کے طور پر ہر قوم کے اندر جو ہے نا کچھ مشاہیر ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی جو ہے نا ایک نقطہ یہاں سے نکلتا ہے کہ ان کی فیملیز کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا رویہ ان کے ساتھ رکھا جائے۔
اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک اور ख़اص باریک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے قبیلے کے بارے میں جو ہے وہ وصیت فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت جو ہے نا آپ نے مہاجرین کو اور جو باقی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کو فرمائی کہ اگر تم میں سے کوئی جو ہے نا ملک کا حکمران بنے، خلیفہ بنے اور اقتدار ان کے پاس آ جائے اور وہ فیصلہ کرنے کی طاقت ان کے پاس آ جائے اور وہ لوگوں کو نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہوں، تو انصار کے بارے میں کہا کہ چونکہ ان میں سے کوئی خلیفہ نہیں ہوگا اور ان میں سے کوئی جو ہے نا حکمران نہیں ہوگا، تو یہاں سے باریک نقطہ جو ہے نا یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد کے گھٹنے کے بارے میں کہا اور باقی عام لوگوں کی تعداد کے بارے میں بڑھنے کے بارے میں کہا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی صاحب اقتدار ہو جائے اور فیصلے کی قوت ان کے پاس ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انصار کو حکمرانی نہیں ملنی تھی۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ میرے بعد جو خلفاء ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے۔ تو ظاہر ہے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عموماً ان کا تذکرہ نہیں ہوتا لیکن 6 ماہ کے وہ بھی خلیفہ تھے۔ تو اس کے بعد جو یعنی خلفاء بنے اور ایک اقتدار جن لوگوں کے پاس گیا وہ بھی قریش کے لوگ تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ یعنی اگلی پوری صدی میں یعنی قریش کے جو لوگ تھے اقتدار تقریباً ان کے پاس رہا اور ان میں سے کچھ خلفاء اور کچھ بادشاہ رہے، لیکن انصار کے قبیلے کو اقتدار نہیں ملا اور ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا حکمران نہیں بنا۔ تو اس وجہ سے کہا کہ آپ لوگوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں یہ وصیت اور نصیحت فرمائی کہ آپ نے ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا ہے اور ان کے ساتھ بھلائی کا رویہ رکھنا ہے۔ تو بہرحال یہ 5-6 باتیں جو اس حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہیں، آج کی امت کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کے خاندانوں میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے محلوں میں، آپ کی قوم میں، آپ کی برادری میں یا امت مسلمہ کے لیے جن لوگوں نے یعنی کارنامے سر انجام دیے ہوں اور ان کے ساتھ جو ہے نا یعنی بڑا انہوں نے اللہ کے دین کے احیاء کے لیے کام کیا ہو، تو ان کی اولادوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا بھلائی کا رویہ رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔